बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पुराने अज़ीज़ दोस्त इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब, कन्वीनर पाकिस्तान एक्सेलेंस PEC एक्सेलेंस अवार्ड कमेटी, पार्लियामेंटेरियंस, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मंदुबीन और मुहद्दिसीन पाकिस्तान, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन लोगों को यहाँ बाकायदा अवार्ड्स दिए गए और जिन लोगों को मिलना था मगर ये कि नंबर ज़्यादा होने की वजह से कुछ एहतमाम नजीब हारून साहब कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनको मिल गया है, और नजीब हारून साहब की मेहनत और मेरे देरीना साथी हैं, जिस अंदाज से ये काम करने निकलते हैं तो फिर उसको मुकम्मल करते हैं, तो लिहाजा मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनतों का नतीजा निकलना चाहिए। ये भी बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ मेंबरशिप और जो दुनिया के अंदर एक एक्सेलेंस के हवाले से अपने आप को मज़ीद इन्वॉल्व किया है, तो बहुत ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोई ना कोई नाम पैदा करें। क्यों पैदा करें? एक ज़माना था जब हमने इंजीनियर्स को बड़ी अच्छी तालीम देकर एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट इस वजह से किया कि हमारे यहाँ उनकी खपत कम थी, और यही मेरा गम मेडिकल प्रोफेशन में भी रहा कि ये मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकता आप जैसा एलीट को प्रोड्यूस करने के अंदर इतना सरमाया भी लगता है, मुल्क का हार्ड अर्न मनी भी लगता है, टैक्सेशन की इनकम भी लगती है इस तरफ, और फिर हम वो प्रोड्यूस कर उनको बाहर भेजने के जाओ बच्चों दुनिया की खिदमत करो। तो यकीनन दुनिया की खिदमत भी ज़रूरी है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जिस मुल्क ने इसकी तैयारी की थी वहाँ की खिदमत हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ी का अगर बहुत बड़ा डिफरेंस हो और यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो यकीनन दुनिया में रोज़ी की तलाश आपका हक़ रहा और बहुत लोगों ने छोड़ दिया। और मैं बड़ा फ़ख्र करता था जब मैं 70s में जब अमेरिका गया और सीयर्स रोबक टावर देखा, और मुझे ख़्याल हुआ कि ये पाकिस्तानी यूनाइटेड पाकिस्तान के बांग्लादेश मौजूदा बांग्लादेश के ओरिजिन के इंजीनियर ने उसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये सारा 60 की दहाई, 70 की दहाई, 80 की दहाई के अंदर भी आपके इंजीनियर्स और यकीनन आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का रोल जो था वो मिडल ईस्ट को बनाने में भी सर्फ हुआ। नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यकीनन इंजीनियर्स के साथ भी थे, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर और सऊदीया के अंदर मुझे भी फ़ख्र होता था कि आपकी इंजीनियर्स की कंसल्टेंसीज़ थी जो हरमैन शरीफैन की अपकीप का एहतमाम करती थी, मॉडिफिकेशंस में हिस्सा लेती थी। तो लिहाजा एक मुकाम था। जिस तरह से पाकिस्तान हर चीज़ में कहीं ना कहीं भी लॉस्ट आवर वे, ये मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है जब भी मैं पीछे देखता हूँ। कैसे, वाई डिड वी लूज़ आवर वे? अब उसको समझना ज़रूरी है, यानी उसके अंदर इल्ज़ाम देना नहीं बल्कि बात को समझना ज़रूरी है कि वही मुल्क जो दूसरों को रास्ता दिखाता था, वही महबूबुल हक मरहूम जिसको कोरिया ख़ास तौर पर अपनाता था और दुनिया के ममालिक अपनाते थे, जो तरक्की जिस अंदाज से आप कर रहे थे, जो दुनिया की उम्मीदें आपसे वाबस्ता थीं, वो कहीं ना कहीं रास्ता हमने खो दिया। उसके बावजूद कहीं ना कहीं आइलैंड्स हैं जहाँ पर हमने एक्सेलेंस अख्तियार की। नजीब हारून साहब ने ये बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी इंजीनियर्स का हाथ है, तो मैं समझता हूँ देखें कहीं ना कहीं आपने एक्सेलेंस अख्तियार की। और ये पाकिस्तान का एक कमाल है, एक जज्बे का एक कमाल है कि जब आपको एहसास हुआ तो आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट ने मिलकर ये हमारा एटॉमिक डिटरेंस को पुख्ता किया, और बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा, 6-7 साल के अंदर यू बिकेम न्यूक्लियर कैपेबल, और सिर्फ डिटरेंस के लिए आपने इस बात को पिक किया। मगर इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगर आप करने की नियत करें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स कभी कभी एक्सेल कर जाएं, ये इससे कहीं ज़्यादा हम महसूस करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस वो एक्सेलेंस का माहौल क्रिएट करें। माशाल्लाह यहाँ वाइस चांसलर्स भी मौजूद हैं, तालीम से वाबस्ता भी लोग हैं, तो वो एक्सेलेंस का माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो। और अब
کوئی بہانہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ نہ ہو، اس وجہ سے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہر پروفیشن کے اندر باہر جاؤ سیکھ کر آؤ، اور اب اس وقت دنیا کے اندر اتنا علم کلاؤڈز کے اندر موجود ہے کہ باہر جائے بغیر آپ یہاں کی ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو امپروو کر سکتے ہیں، باہر جائے بغیر۔ بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، لہٰذا اس وقت پاکستان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ایکسلنس ہم اپنی تعلیم کے اندر پیدا نہ کریں، اور اگر کسی کو اس بات میں شبہ ہے تو مجھے چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت اس بات کا امکان ہے۔ ہر پروجیکٹ کے اندر میں جب دیکھتا ہوں، جب سے میں یہاں آپ لوگوں نے امانت کے طور پر مجھے یہ ذمہ داری دی ہے جو میرے لیے بڑی مشکل ہے، مگر ہر پروجیکٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بڑا پروجیکٹ ہے جناب ایڈورٹائز کر سکتے کنسلٹنٹس، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان میں کنسلٹنٹس نہیں باہر سے آتے ہیں، انجینئرنگ کنسلٹنٹس باہر سے آئیں گے، ہر چیز کا کنسلٹنٹ باہر سے آئے گا۔ اب کب تک ہم ان کے مشوروں پر چلیں گے؟ ہمارا اپنا ایکسپیرینس اب بہت بڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے میں بالکل واقف نہیں ہوں، آپ ہی لوگوں کا کام ہے کہ اس کی، مگر میری نظر تو ہے، میں محسوس تو کرتا ہوں کہ ہر کنسلٹنسی، اگر ایئرپورٹ بنانا ہے تو باہر سے کنسلٹنٹ آؤ، لوکل جو ہے وہ طفلی میں آ جائے گا، شاگردی میں آ جائے گا کہ لوکل بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز لوکلز اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ یہ عمارت جو بنی اس کا آرکیٹیکٹ امریکن، اس کی کنسلٹنسی باہر کی، اور وہ ایسی کیفیت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلمان جو عمارتیں بناتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ مسلمان جو ہسٹوریکلی گنبد کے آرکیٹیکچر پر یا آرچز کے اوپر جنہوں نے بڑا ایکسلنس اختیار کیا، اور کسی کو کوئی شبہ ہے تو عثمانی سلطنت کا جو ڈیمونسٹریشن آپ کو استنبول وغیرہ میں ملے گا، آپ کو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان انجینئر کتنے عروج پر تھا، کہ جو مٹیریل اس وقت اویلیبل تھا تو میٹل سریا نہ ہونا، اس کے باوجود وہ ڈومڈ آرکیٹیکچر کی بنیاد پر عمارتیں اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی بڑی عمارتوں کو تشکیل دیا، تو انجینئرز کی مدد سے ہوا۔ پھر اسلامک آرکیٹیکچر کے اندر جیومیٹرک فارم نے بڑی اہمیت حاصل کی۔ اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے، اس عمارت کے اندر ایک آکٹوگونل جو شیپ ہے، ہر پلر کے اندر، اوپر، ہر جگہ پر، نیچے آپ دیکھیں گے ہر طرف، تو وہ بھی ایک اسلامک آرکیٹیکچرز میں یہ کیفیت یوں آئی کہ چونکہ تصویر کشی نہیں کرتے تھے مسلمان، تو لہٰذا جیومیٹرک فارمز اپنے ہر کنسٹرکٹڈ بلڈنگز کے اندر کہیں نہ کہیں سے عکاسی اس جیومیٹرک فارم کی ہوتی تھی، چاہے آکٹوگون ہو، چاہے 10 سائڈس کی شیپ ہو، چاہے 6 ہیکساگون ہو، ان سب کو۔ اور اٹ از سچ اے پلیجر کہ اگر آپ دنیا اسلام کے اندر یہ جیومیٹرک آرکیٹیکچر کو دیکھیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ اس کو مسلمان انجینئرز نے اور مسلمان کنسٹرکشن جن لوگوں نے کیا اس نے اس اعتبار سے کیا۔ اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ترقی کے اندر جو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی کی میں نے آپ کو مثال دی، اسی اعتبار سے ہم اگر فریجیٹس بناتے ہیں تو بھی ہم دوسروں کی مدد لیتے ہیں۔ ہماری کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے اندر کیپیسٹی ہماری بڑھ رہی ہے، مگر ناٹ ود دا اسپیڈ ود وچ پاکستان وانٹس اٹ۔ یہی پاکستان کو آپ نے اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر بس ساتھ چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا جو ویژن جن لوگوں نے دیا، جس کے اندر علامہ اقبال اور محمد علی جناح، وہ تو ویژن بہت بڑا تھا۔ وہ تو کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ پاکستان اگر 5واں موسٹ پاپولس ملک ہے دنیا کا، تو کم سے کم اس لیول آف امپورٹنس کے ساتھ تک تو آئے۔ یہ نہیں کہ وہ ہے 5واں یا 6واں اور گنتیوں میں بہت ہی پیچھے نظر آتا ہے، ہر میجر کے اندر، ہر ناپ تول کے اندر نظر آتا ہے کہ پاکستان پیچھے ہے۔ یہ تو پاکستان کا ویژن نہیں تھا۔ اور اگر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ویژن پر مطمئن نہیں، جو کیفیت ہے اس پر مطمئن نہیں ہے، آپ لوگ اس ویژن کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ کہاں فریجیٹس، پلینز کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ویپنز ٹیکنالوجی دنیا کے اندر بڑی ترقی کر گئی۔ اس وقت جو یوکرین کے اندر ہو رہا ہے، اس کے اندر 2 قسم کے ویپنز ہیں جو آؤٹ اسٹینڈنگلی ان کا اثر ہے۔ ایک تو سائبر پاور، جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں، خیر وہ انجینئرنگ سے کہیں زیادہ IT کی فیلڈ ہے، مگر ویپنری کے حوالے سے بھی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ فرق ہے جو مسلمانوں کی نالج ہے اور پاکستان کی نالج ہے اس سے کہیں آگے۔ تو ہم کیا امیدیں رکھیں آپ سے اور اپنے آپ سے؟
آپ، اور جب آپ سے کہتا ہوں تو اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، آپ سے اور اپنے آپ سے۔ ہم یہ امیدیں رکھیں کہ ہمیں مزید 30-40 سال چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے خود ان ایکسیپٹیبل ہے۔ لہٰذا نیا جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے، نیا جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر تعلیم کے حوالے سے، اپارچونیٹیز کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر بھی اس بات کا بھی اہتمام ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہاں کا آدمی اب باہر نہیں جاتا، یا امیگریشن کے حوالے سے دنیا کانشیس ہو گئی ہے، بٹ دس شوڈ ناٹ بی اے فورس چوائس، دس شوڈ بی اے چوائس کہ نہیں میں پاکستان میں رہ کر یہ کام کر سکتا ہوں۔ میرے محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرین، میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر فیلڈ کے اندر بے انتہا ان پٹ کی ضرورت ہے فرام امنگ دا انجینئرز، روبوٹکس کے حوالے سے، یعنی ایک آئی ٹی کی سائنس ہے اور ایک اس کا انجینئرنگ کا پہلو ہے جس کے اندر روبوٹکس بھی آ جاتا ہے، اور اتنا ایفیکیسی اب اس میں آ رہی ہے جس کے اوپر کل میں کسی ادارے کے اندر تقریر کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایج ہے وہ اس بات کی ایج ہے کہ اے آئی انجینئرنگ کو ملا کر ناقابل تسخیر قوتیں دنیا کے اندر ایمرج کر رہی ہیں، اور اس کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے ایریاز کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انٹلیکٹ کی اہمیت ہے، پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری جب نیوکلیئر ڈیٹرنس بنانا چاہتا ہے تو پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی، سائنس اہمیت رکھتی تھی، ذہن اہمیت رکھتا تھا، انٹلیکچوئل، اور آپ ایلیٹ ہیں، تو لہٰذا آپ وہ ادارہ ہیں جس آئی ٹی کے علاوہ آپ وہ ادارہ ہیں جس سے ہم یہ امیدیں وابستہ کریں کہ پاکستان کو بدلنا ہے، اور کس انداز سے، چاہے سائنس جیسی بھی ہو۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ گئے، چپ مینوفیکچرنگ، چپ اسمبلنگ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت بن رہی ہے، ایبلٹی کہ ہم اپنی چیزیں خود بنا لیں، ورنہ ہم سسیپٹیبل رہیں گے سائبر اٹیکس کے، وہ بھی آپ تماشا آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت ماشاءاللہ بہت اچھی، اور جس اعتبار سے نجیب ہارون صاحب نے گفتگو یہاں پر کی، صرف کہ آپ لوگ کس فورم کے اندر کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر انجینئرنگ پوٹینشیل صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر نہیں صرف ہو جانا چاہیے، بہت سارا پاکستان کو بنانا ہے، پاکستان کو تعمیر کرنا ہے، اور وداؤٹ انجینئرز میں سمجھتا ہوں کہ وہ امکان نہیں اس بات کا۔ مثال کے طور پر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ انسانوں کی صحت کو اچھی تعمیر کے ساتھ یا مینٹیننس کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، مگر جو چلنا پھرنا، عمارتیں، سڑکیں، ڈیمز، پانی، ہر چیز ہے جس کے اندر آپ کا ہاتھ ضرور ہے۔ تو لہٰذا آپ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایسا اثاثہ ہے جس کو پاکستان کی بھی قدر کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی قدر کرنی چاہیے، اور آپ اسی اعتبار سے ایک وہ رول پلے کریں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک خوبصورت ویژن اور ایک کنٹری کے اعتبار سے دنیا کے اندر معتبر، کامیاب اور ہونہار جنریشن کے اعتبار سے مشہور ہو۔ جو یوتھ بلج ہے اٹ ول بگ اس، یہی یوتھ بلج کو اگر ہم نے ٹرین نہیں کیا تو برڈن بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں وہ امانت دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ضرورت ہے، اور اس امانت کو یقیناً آپ لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ بڑھ گئے اس ذمہ داری کے ساتھ لے کر تو پاکستان کا کوئی ثانی بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔